जी मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ैतून एफएम लाइव शो के एक और एपिसोड के अंदर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जी शेख साहब। जी फारूक, मैं ज़िमन में ये अर्ज़ कर दूँ इब्तिदा में कि ज़ैतून चैनल पे हमारे बात करने से हम जो जो इशू लेके आते हैं, जो बात करते हैं, चूँकि अहमदिया कल्ट में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको किसी मुकाम पे भी, किसी तकरीब में, किसी तौर पे भी ये जैसे कहना चाहिए प्रिविलेज नहीं है कि वो अगर अपने दिल की कोई बात या कुछ सवाल करना चाहें तो डायरेक्टली कर सकें। इवन जो इनकी सवाल जवाब की महफिलें होती हैं उसके अंदर भी बाकायदा तौर के ऊपर ये अहमदिया कल्ट का एक तरीकाकार है कि वो जो मुसलमान हजरात या जिनका ताल्लुक इस कल्ट से नहीं होता और जो लोग अहमदी हजरात अपने वाकफीन को या दोस्त अहबाब को लेके आते हैं तो उनको पहले वो बाकायदा तौर पे बताते हैं कि आपने सवाल कैसे करना है और कौन सा सवाल कर सकते हैं, कौन सा नहीं। मिर्जा ताहिर के दौर में ये सारा कुछ बाकायदा तौर पे प्लानिंग से होता था और मसरूर के दौर में तो खैर ये चीज है ही नहीं। तो वहां पे भी ये सिलसिला होता था कि जी ये करें सवाल, ये ना करें और ये कहें ऐसे ना करें। मिसाल मैं इसकी दे देता हूँ कि अगर किसी अहमदी ने सवाल करना होता था तो वो कहता था हजूर, मेरा हजूर से ये सवाल है, मतलब यहाँ तक उसको ये सारे प्रोटोकॉल्स देने पड़ते थे। हमारे इस प्रोग्राम्स ने उनको जब ये सूरत हाल या मुख्तलिफ इशूज हम सामने लेके आए हैं तो उसके इस कल्ट के अंदर जो रिएक्शन हुआ है, जो उसने रद्द अमल दिया है, वो अहमदी लोग देखते हैं और उनको एहसास होता है कि अगर हमारी जमात, हमारा ये जो ग्रोह है, अगर किसी की बात को अहमियत देता है या किसी चीज के बारे में सोचता है या किसी पॉइंट के ऊपर घबराता है या किसी खबर के ऊपर अपना रद्द अमल जाहिर करता है, तो वो बातें जो जैतून चैनल करता है। तो उनको इतनी हिम्मत और जुर्रत और ये चीज मिली उनको कि उन्होंने कहा कि हम इसको क्यों ना बनाए। तो इससे पहले भी हमने जिन जिन किसी के खतूत हमें मिले, हमने वो सामने लेके आए और ये जो सारा सिलसिला जिसका आपने जिक्र किया ये भी होता रहा। तो ये एक सीरीज, एक अहमदी खातून, उसने कहा कि मेरे अंदर जो कुछ है मैं उसको लिखना चाहती हूँ, मैं वो पूछना चाहती हूँ, मैं इन चीज़ों के बारे में जानना चाहती हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं, मैं क्या करूँ। तो वो कहती कि मैं बड़े अरसे से ये चीज़ अपने अंदर लेके बैठी हुई थी, ये सारा कुछ था और यही सोचती थी, ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि आप लोगों से रब्ता करूँ ना करूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहरहाल उनके रब्ता करने से उनके अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जी क्या मेरी आईडी तो नहीं आप डिस्क्लोज कर देंगे, क्या मैं आप पे मतलब जो कि इतना मेरा ज़हन बना है कि मैं आप पे एतबार करूं, तो क्या ये आप उस पर पूरे उतरेंगे। तो जब उनको हर तरफ से सेटिस्फेक्शन हो गई कि यस, मैं जैतून चैनल पे ये ट्रस्ट कर सकती हूँ कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वही कहा जाएगा, दूसरे मुझे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने एक सीरीज लिखी है पूरी बाकायदा तौर पे खतूत उनकी, जिसके अंदर वो अपने मसाइल जो इस ग्रोह के अंदर हैं, जो वो खुद महसूस देख रही हैं, उनका उन्होंने लिखा है। तो इस ज़िमन में हमने जो एक तैयार किया ये सिलसिला, उसका पहला खत, ये तकरीबन खत की तादाद मेरा ख्याल आपके सामने है, ये 6 है या 8 खत हैं जो उन्होंने अभी तक हमें भेजे हैं। लेकिन हम पहले खत से इसकी इब्तिदा करते हैं, उस पे हम अपना भी तबसरा देंगे और अगर जो देखने सुनने वाले हैं उनके कोई मतलब इसके ऊपर कमेंट्स होंगे, सवाल होंगे, बड़े आहिस्ता से इसको लेके जाइएगा और मतलब उसको पहले खत पे रखिएगा। तो ठीक शेख साहब। जो सुनने देखने वाले अगर होंगे कुछ इस पे तबसरा करने, बात करने, सवाल पूछने, तो यकीनन हम उनको भी एंटरटेन करेंगे इस चीज पे। तो ओके। पहला खत जो है वो जी उससे ये
جی آپ دکھا دیجیے. یہ چند خطوط ہیں جی. ایک مخلص لجنا کے حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس کو لکھے جانے والے چند کھلے خطوط. یہ تحریر میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے ایز اٹ از جو لکھی ہوئی ہے. جناب یہ حضرت صاحب ہیں, ان کی فوٹو بھی ساتھ اٹیچ ہے. ایک مخلص احمدی کا کھلا خط نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخدمت اقدس سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس جناب اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز. جی یا ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی والی طویل عمر عطا فرمائے اور آپ کا بابرکت سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے. آمین. پیارے آقا سیدی و مرشدی, مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ تک خطوط, فیکس یا کسی بھی قسم کی رسائی اب ممکن نہیں رہی. آپ کے عہدے داران, مربیان, پرائیویٹ سیکٹری صاحبان, وہ خطوط جن میں خواہ بچوں کے نام رکھنے ہوں, دعا کی درخواست کرنی ہو, یا وہ احمدی جو مشکلات کا شکار ہیں آپ کو لکھتے ہیں, اب آپ کی پہنچ سے دور کر دیتے ہیں. اس لیے یہ بہتر سوچا اور سمجھا کہ ایک ایسا طریق اختیار کیا جائے کہ آپ تک مختلف مسائل سے متعلق حقائق کی رسائی کو یقینی بنایا جائے. سو اس سلسلہ میں یہ پہلا خط ارسال ہے. آنے والے خطوط میں مربیان, امراء اور دیگر شعبہ جات میں ہونے والی ناانصافیوں سے آگاہ کیا جائے گا. کسی بھی ملک کے احمدی سے پوچھ لیجئے, جب عہدیداروں کے غیر منصفانہ رویے اور ناانصافی سے کیے فیصلوں سے متعلق آپ کو آگاہی کے لیے خط لکھا جاتا ہے تو اسے فوری طور پر ناممکن بنا دیا جاتا ہے. بہت سے معصوم احمدی جانتے ہی نہیں کہ جس طرح دیگر شعبہ جات قائم ہیں, اسی طرح ایک اضافی شعبہ خطوط سے متعلق بھی قائم کر دیا گیا ہے. ہر احمدی کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ براہ راست آپ کو مسائل سے آگاہ کرے, مگر افسوس خط جو ایک امانت ہے اور آپ ہی کے نام لکھا جاتا ہے, اسے مربی یا امیر کھول کے خود ہی پڑھ لیتا ہے. مختلف مسائل پر لکھے خطوط پر پیشی ہو جاتی ہے, بعض پرس کی جاتی ہے, اور کسی بھی قسم کی ناانصافی کے خلاف بات کرنے پر خط کو بین کر دیا جاتا ہے. لکھنے والے کی سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے, اسے بے عزت کیا جاتا ہے. یوں بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور نظام کے اس نئے فرسودہ طریقہ کار کے خلاف شکایتیں جنم لیتی ہیں. میں تھوڑا سا اس خط کے متن کے اوپر اور جو کچھ ہے بات کر دیتا ہوں, اور آپ اپنے دیکھنے سننے والوں کی مطلب توجہ کے لیے اور اس خط کے لکھنے والی کیا کہنا چاہ رہی ہیں وہ چیز سامنے لے آتا ہوں. کہ شروع کے فکرے میں ہی پہلا جو ابتدا جو وہ کر رہی ہیں نا, وہ کہہ رہی ہیں کہ اب یہ خطوط یا فیکس یا کوئی بھی ایسی چیز ہے آپ تک رسائی ممکن نہیں رہی. مطلب یہ جو مایوسی احمدیوں کے اندر پھیلتی جا رہی ہے, یہاں پہ مرزا مسرور کو اس چیز کا احساس دلا رہی ہیں, اور ان کو سوچنا ہوگا کہ یہ جو ایک احمدی لکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ تک رسائی نہیں رہی, اب ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ پبلکلی, کیونکہ یہ یا تو مسرور میاں یہاں پہ ہمارے زیتون چینل پہ آ کے یا اپنے ایم ٹی آ پہ, مزے کی بات ہے ان کے ایم ٹی آ پہ بھی میں کسی وقت چاہوں گا کہ آپ فاروق اس کو جو ان کے خاص طور پہ جو جمعہ خطبہ ہوتا ہے نا, اس کا جو ان کا ایم ٹی اے 1 ہے جو اوریجنل ہے نا 1 جو ہے,
उसके अगर स्क्रीन शॉट लें तो आप देखेंगे कि जब ये खुतबा दे रहे हैं मौसूफ, तो उस वक्त कितने लोग देख रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि वहां पे तादाद क्या, और सब्सक्राइबर की तादाद देख लीजिए और उसको सुनने वाले खुतबा को कितने हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि इतना फर्क। अच्छा, या तो उसमें इजहार करें कि देखें जी मेरे तक मेरे अहमदी जो हैं वो कैसे पहुंच सकते हैं, और उसी में ये अपने ओहदेदारों को, अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को, हर मुल्क के जो नेशनल अमीर हैं, हर जमात के उमरा को, सदरान को ये हदायत करें कि जो खतूत आपकी मार्फत मसरूर को भेजे जाते हैं उनको कतई ना खोला जाए, या अहमदियों को कहें जी कि आप डायरेक्ट मुझे भेजें, उनके थ्रू ना भेजें, क्योंकि इनके अंदर सिलसिला निज़ाम यह है कि वो लोग जो मतलब इंटरनेशनल मेल नहीं करते, या उनको वो समझते हैं कि हमें पता नहीं है तरीकाकार क्या है, या वो ये समझते हैं कि हम खर्च नहीं कर सकते, तो वो जमात के जाके मुरब्बी को या अमीर को दे देते हैं कि वो जो जमात की डाक जाएगी उसके अंदर ये हमारा खत भी चला जाए, जो कि ज्यादातर इसी तरह जाते हैं। तो उनको हदायत करें या उनको बताएं कि जो मेरे नाम पे खत आ रहा है वो जमात अपने खर्च पर जो डाक खर्च है वो खुद अदा करके तो इनको पोस्ट करें। मतलब ये तरीका इनको बताना होगा, ये डायरेक्टली ये चीज आपके इल्म में आ गई कि लोग आपसे राब्ता नहीं कर पा रहे, दरमियान में क्या रुकावटें आ रही हैं, मसरूम मियां के इल्म में ये चीज आ गई। आपने जो एक नया ये शोबा कायम किया है, यकीनन इसी वजह से किया होगा कि लोगों को ये शिकायत आप तक पहले भी पहुंच चुकी, जैसा कि हम जिक्र करते रहे, और आपने वो शोबा कायम कर दिया जिसका जिक्र ये खातून कर रही हैं। लेकिन वो भी आप अंदाजा कर लें कि वो भी किस तरह से आलाकार बन चुका है और इन लोगों की नहीं सुनी जा रही, और वो शोभा भी आप तक नहीं पहुंचा रहा। और आपने बिल्कुल सही कहा था, वो आपका खत आपकी बेबसी और आपकी माजूरी का मुंह बोलता सबूत जो आपने ताहिर अहमद को लिखा था, जिसकी बीवी के साथ आपके एक सदर जमात ने उसे कुरान पे हाथ रख के बेटी के बराबर करार दे के तो उसके शादी करके रख लिया हुआ है कि ओहदेदारान मेरी बात नहीं मान रहे। खुला सबूत है इस चीज का, और ये जो शोभा आपने कायम किया वो भी यही हाल कर रहा है। तो अब आपको इसका भी सद्देबाब करना पड़ेगा। या तो इसका तरीकाकार ये है, मैं आपसे अर्ज कर देता हूं कि आप अपना पोस्ट बॉक्स ले लें, और वो पोस्ट बॉक्स जो है वो अपने अहमदी हजरात को बताएं कि जी मुझे जो मेल लिखी जाए वो इस पोस्ट बॉक्स पे लिखी जाए। उस पोस्ट बॉक्स से वो जो मेल है वो आप अपने बेगम साहिबा से कहें, साहबजादे से कहें, उसकी बहू से कहें, जिस पे भी आपको एतबार है कि वो निकाल के लाए और वो बैठ के, बेशक आप उसे पे करें, वो देखे और वो आपकी खिदमत में पेश करे। वरना यकीन करें कि ये जो सिलसिला है, जो आपके लोग जिस हाल में जा रहे हैं, जो मायूसी की कैफियत है, ये मैं मसरूर मियां आपसे एक अर्ज कर दूं कि ये जो निशानियां होती हैं ना, ये जो आसार हैं, ये जो लोग बातें लिखते हैं, तो एक रिवोल्ट की तरफ इशारा होता है। आप अंदाजा करें कि जहां पे आप बहुत ज्यादा लोगों की मोहब्बत हासिल करते हैं, तो वहां ही ये चीज जो होती है लोगों की नफरत का बायस भी बनती है। आपको इशारे मिल रहे हैं, आपको ये सारा कुछ मिल रहा है कि हो क्या रहा है, आपका सारा सिस्टम जो है वो इस बात की निशानदेही कि वो करप्ट हो चुका है। आपको इसकी तरफ तवज्जो देनी होगी कि डायरेक्ट आपसे जो राब्ता है वो खत्म किया जा रहा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके लिए, आपके पास जब मुलाकातों के लिए लोग आते हैं तो मुलाकात के दरवाजे से पहले, मुलाकात जिस कमरे में होनी होती है उसके दरवाजे से पहले उन्हें किस तरह से जलील किया जाता है, किस तरह से इंतजार की अजियत से गुजारा जाता है, और वो कितने बददिल हो चुके होते हैं। फिर जब आपके पास जाते हैं तो आप, हाँ जी क्या हाल है, आपके पास लिस्ट पड़ी होती है, आप ये देखते हैं कि ये चंदा दहिंद है ना दहिंद है, अच्छा जी देता है चंदा, ठीक हो गया जी,
کیا حال ہے، آپ نے مسکرا کے اس سے پوچھ لیا. جس کا جو چندہ نہیں دیتا اس کا نادہند، اور وہ آخر میں جا کے اس کی ملاقات ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ آپ منہ بسور کے بار کرتے ہیں، اسے آپ اچھی طرح ملتے نہیں. اچھا چاکلیٹ ایک پکڑایا تو حتیٰ کہ تصویر بھی بعض اوقات آپ اس کے ساتھ نہیں بنواتے. دوسروں کے ساتھ صرف یہ ملاقات ہوتی ہے، تصویر بنوائی، ایک پین دیا، ایک چاکلیٹ دیا، جو بھی آپ لے کے اپنے ساتھ وہ سارا تبرک چلتے ہیں وہ دیتے ہیں. یہ تو ملاقات ہے، کیونکہ زیادہ ٹائم آپ دے نہیں سکتے، پیچھے لوگ اور ملنے والے ہیں. بات تو کسی کی ہوتی نہیں، کوئی اپنا دکھڑا نہیں بیان کر سکتا، کوئی اپنی تکلیف نہیں آپ کو بتا سکتا، کنسرن نہیں بتا سکتا. کنسرن بتانے کے لیے انہیں آرام سے لکھنا پڑتا ہے، جو اس طرح یہ خاتون لکھ رہی ہیں، اور آگے چل کے جو ان کے خطوط ہیں ہم بعد میں مطلب جو اپنی ٹرن پہ آئیں گے آپ کو بتائیں گے جو وہ لکھ رہی ہیں. آپ کے لیے یہ زیتون چینل جو ہے، یہ اندازہ کر لیں کہ آپ کی کتنی بڑی مدد کر رہا ہے. کسی انسان کو اس کی تکلیف، اس کے راستے میں آئے ہوئے ہرڈلز کے بارے میں، ان کی تکالیف کے بارے میں بتانا، یہ اس کے صرف اور صرف ہمدرد کا کام ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا محسن کون ہے. جب ہم آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں، جس کو یہ لیا جاتا ہے کہ شاید ہم آپ کے مخالف ہیں، آپ اگر غور کریں تو اصل ہمدرد جو ہوتے ہیں نا، وہ جو کنسٹرکٹیو، تعمیری تنقید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اصل آپ کے دوست وہ ہوتے ہیں. آگے چل کے وہ خاتون لکھتی ہیں کہ وہی بات انہوں نے کہ اس سلسلے کو مطلب ایسا بتایا جائے. اب وہ دوسرے شعبہ جات کے بارے میں وہ جو کہہ رہی ہیں، یہ آپ کو انہوں نے اپنی ایک انڈیکیشن دے دی ہے کہ آپ کے ہر شعبے کے اندر یہ ناانصافیاں اور یہ سارے سلسلے ہو رہے ہیں، اور وہ آپ کو انڈیکیشن دے رہی ہیں کہ میں آگے چل کے لکھوں گی اور یہ ساری چیز دیں گی. اب جب کسی کا خط کھلتا ہے یا پتہ چلتا ہے کہ اس نے، یہ ہماری کسی عہدیدار کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے فلاں لکھنے والے نے ہماری شکایت کی ہے، یا تو اپنی وہ اصلاح کر لے، چلیں وہ اصلاح کر لے تو ٹھیک ہے. لیکن وہ کیا کرتا ہے، کیونکہ جہالت ان کے سر پہ ہے، اتنی عقل ہوتی تو وہ یہ کام ہی نہ کرتے کہ وہ ان کو بلا کے ان کی سرزنش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ خط آپ تک پہنچا نہیں ہے اور اس کو بلا کے ذلیل کر دیا، اور وہ بھی آپ کے علم میں نہیں آئے گی، اور وہ بندہ کیسے جرأت کرے گا دوبارہ لکھنے کو؟ وہ یا تو آپ کو دل میں برا بلا کہے گا اور یہی سوچے گا، اس کا سوال پیدا ہوگا، پھر وہ آ کے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو بہت بڑے اسلام کے بھی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور فتویٰ باز بھی ہیں، پھر وہ ان کے ہتھے چڑھتا ہے. یا تو کسی ایسے بندے کے پاس وہ چلا جائے، جا کے پوچھ لے کہ اچھا میں تھوڑا سا کمپیریزن کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس جماعت کے ساتھ میں منسلک ہوں کیا وہ صحیح ہے، کیا واقعی وہ الہی جماعت ہے، اور آگے سے اس کو اکیڈمک بات ملے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ بھی کون سے بیٹھے ہوئے ہیں. مسرور میاں، آپ جو احمدیوں کے ساتھ یہ ڈبل زیادتی کر رہے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ زیتون چینل ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے انہیں خود یہ موقع دیتا ہے کہ خود اپنی عقل سے سوچے، جس طرح قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی عقل کو کام میں لاؤ، سوچو، غور کرو، فکر کرو، غور و تدبر کرو. لیکن لوگ بیچارے سارے اتنے عقل مند نہیں ہیں، سارے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. انہیں کوئی نہ کوئی مشورے کے لیے، اپنی بات کہنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی اتنا زیتون چینل کی طرح ہمدرد ہو، دیانتدار ہو. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور آپ اپنی کریڈیبلٹی جو ان کی، اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحیح ہیں، آپ صحیح راستے پہ ہیں. نہیں، یہ تو بنیادی طور پہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کے تمام دعوی جو تھے وہ غیر قرآنی تھے. لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ مل چکے ہوئے ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ اپنے باپ دادا کی وجہ سے ہیں، اب آپ کو اگر ان کے مسائل کا ہی نہیں پتہ چل رہا تو یقیناً، اور یہ جو وجہ ہے چھوڑنے کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ وجہ نہ ہو، بلکہ اصل وجہ ہے کہ وہ صحیح پہنچ سکے کہ آپ جو ہیں وہ، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام کو بگاڑ کے ان کو گمراہ کیا گیا ہے. یہ چیز ہم سامنے لا. آگے چل کے اس خاتون نے لکھا ہے
کہ یہ جو چیز ہے بالکل صاف اور لفظ لکھتی ہیں نیچے، اس سلسلہ میں نظر ثانی کیجیے، لوگ سخت متنفر ہیں اور برائے مہربانی احمدیوں کے مسائل سننے کے لیے کوئی وقت مختص کیجیے۔ یہ انہوں نے بڑا اچھا ایک آپ کو مشورہ دیا ہے کہ آپ ایسا کیا کریں، یہ جو آپ کلاس کے ڈرامے کرتے ہیں نا، کلاس لگا لی بچوں کی، یہ ڈرامہ کر لیا، یا جس ملک میں بھی جاتے ہیں وہاں جو ملاقاتیں کر، وہاں پہ جا کے نا ان کو علیحدہ کر کے ان کو کہیں جی ٹھیک ہے، لاؤ یہاں کی جو تعداد ہے کتنے ہیں، کون سے لوگ مجھے ملنے آئے ہیں، ان پہ باہر آ کے آپ خود اعلان کریں کہ دیکھیں میں آ گیا ہوں، میں آپ لوگوں سے ملوں گا، آپ سے پوری بات کروں گا، آپ نے کسی نے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے نمبر ہے، آپ آ جائیں میرے پاس، میں آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں۔ ان میں سے 10 کو اکٹھے بلا لیں، انہیں کہیں جی ایک ایک شروع ہو جاؤ، اور اگر آپ سمجھیں کہ اس طرح شور ہوتا ہے نہیں بات تو ایک ایک کر کے لیکن ان سے کہیں کہ یہ میری صرف ملاقات آپ کے مسائل جاننے کے لیے ہے۔ وہ جو لفافے والی ملاقات ہے نا، مجھے پتہ ہے آپ کو مالی طور پہ نقصان ہوگا، وہ اس حوالے سے کیونکہ اکیلا جب بندہ آتا ہے، آپ جو ان سے ہدیہ یا نذرانہ لیتے ہیں، لفافہ لیتے ہیں، اس کا آپ کو، لیکن یقین کریں یہ شکایت کرنے والے بھی آپ کو پیسے دیں گے، اتنا نقصان نہیں ہوگا آپ کو، لیکن کم از کم بات یہ ہوگی کہ ہاں بھی مجھے تم بتاؤ تمہارے مسائل کیا ہیں۔ تو کاغذ پینسل لے کے، یا ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی اپنے منیر جاوید کو تو نہ بٹھائیے گا وہ تو بہرحال اس بیچارے کی بھی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہی اس کی بھی رخصتی ہو جانی ہے، تو وہ چونکہ سارا سلسلہ جو لے کے چلتا ہے وہ آپ کو صحیح بات تو نہیں پہنچائے گا کبھی بھی، کسی ایک کو پکڑ لیں جس پہ آپ کو اعتبار ہو، اپنی بیگم صاحبہ بٹھا لیں، کوئی اور بیٹا بیٹی بٹھا لیں، ان کو کہیں جی کہ نوٹس بناتے جاؤ کہ کون ہے کیا ان کے مسائل ہیں۔ سو وہ انہوں نے جو مشورہ دیا خاتون نے بہتر دیا ہے۔ تو دوستو یہ آج کا اس آپ یہ ہے کہ اس طرح کے جو ہمارے پاس جو سیریز ہے خطوط کی، جیسا کہ آپ کو فاروق صاحب نے دکھا بھی دیا ہے، اس کا سلسلہ ہمارا چلے گا، ہم پورے یہ خط لے کے چلیں گے کہ سب کے اوپر ہمارا ہوگا، اور اس کے علاوہ جو خبریں ہیں اور وہ بھی آپ کو ساتھ میں دیتے چلے جائیں گے، رہیں گے۔ ایک چیز ہماری یہ بھی آ رہی ہے کہ کتنے کون خلیفہ ہوگا آئند مسرور میاں کے بعد، گو کہ بظاہر احمدی حضرات اس پہ تھوڑے سے غصہ بھی کریں گے، نالا بھی ہوں گے کہ ہم ابھی سے یہ بات کیوں چل رہے ہیں، کیونکہ سلسلہ یہ ہے کہ ابھی سے کینڈیڈیٹ کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ بڑی مزے کی بات ہے، جو کمپین اندر شروع ہو گئی ہے، پہلے تو ایک دو کی بات ہوتی تھی، اس وقت ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جنہوں نے باقاعدہ پریکٹیکلی اپنی کنونسنگ شروع کر دی ہوئی ہے، اپنی پوری مہم جو ہے وہ چلا دی ہوئی ہے، ہر کو بنا رہا ہے، ان کو کافی ٹائم چاہیے، بقول ان کے اگر وہ آج کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ ذہن میں رکھ کے کہا ہوا ہے کہ آج سے 2 سال بعد انتخاب ہوں گے، لیکن یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ مسرور میاں کل کو بھی راہی عدم ہو سکتے ہیں، یا 5 سال اور لے سکتے ہیں، 10 سال اور لے سکتے ہیں، who knows، یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو اس گدی کے امیدوار ہیں انہوں نے باقاعدہ ابھی سے اپنا کام شروع کر لیا ہوا، اس کے اوپر بھی ہم پروگرام کریں گے، اور میں آپ کو پورے وہ لوگ جو ہیں سارے ان کی بما تصویریں اور ان کی کوالیفکیشن اور ان کی بیک گراؤنڈ اور ان کا حدود دربہ سارا بتاؤں گا کہ اس وقت کون سے کینڈیڈیٹس لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بھی پروگرام ہم بہت جلد آپ کے ساتھ کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو فاروق۔ جی شیخ صاحب، تھینک یو سو مچ۔ مسرور کا جانشین کون ہوگا وہ انشاءاللہ نیکسٹ جناب وہ کریں گے ہم، یا اس میں آپ دیکھیے گا خلیفہ نہیں گدی نشین کون ہوگا۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ حسیب خواجہ ایڈوکیٹ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر فاروق صاحب آپ کی بھی طبیعت کچھ ڈاؤن لگ رہی ہے۔ اب بہتر ہو گئی، اب بڑے ڈاؤن ہو کے آپ بھی ہو گئی ہے اب تو پہلے سے کافی خواجہ صاحب۔ الحمدللہ۔ شیخ صاحب بات یہ ہے کہ آج شام کو شمس الدین بھائی کی چینل پہ بھی ایک پروگرام ہوا بڑا سملر قسم کا، ادھر بھی ایک خاتون آئی ہوئی تھی اور یہی گریوانس ان کی بھی تھی، سیم یہی انہوں نے اپنی، وہ تو آن لائن آ گئی تھی، جو اس خط کا مدعا ہے تقریباً ان کا بھی یہی مدعا تھا۔ تو یہ تو ایک بڑا جرنل قسم کا، مطلب یہ کہ یہ چیز اب
ان کی جماعت میں، جیسا میں نے ابھی کامنٹ میں بھی لکھا تھا، تو پھیل رہی ہے کہ لوگوں کو اس چیز سے بڑی تکلیف ہونے لگی ہے اب، اور ظاہر ہے کہ اس تکلیف کو بتانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہو رہی ان کے پاس کہ کس کو بتا سکے وہ. اصل مسئلہ یہ ہے. اب ایک بات آپ سے میں نے پتا کرنی تھی، پوچھنی تھی کہ یہ جو آپ کے پاس جو خطوط ہیں، یہ تو اب خیر مجھے علم ہے اس کا کہ جو ان کی جو عادت ہے وہ وہی رہے گی کہ اس کے اندر ایک جھوٹے الزامات یہ لگانا شروع کریں گے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور ایسا نہیں ہے، لیکن حقیقت احوال یہ ہے کہ ایسا ہی ہے. تو یہ جو آپ کے پاس بھی یہ جو لوگ آ رہے ہیں، یہ خطوط آ رہے ہیں، کیا یہ ایک ہی کسی خاتون کے یا مختلف لوگوں کے ہیں یہ خطوط جو آپ کے پاس آتے ہیں؟ That's a good question. جو میرے پاس یہ جو سیریز ہے، یہ خاتون نے مطلب تمام اپنے جو احساسات، جو پرابلمز، جن چیزوں کو وہ دیکھ رہی ہیں، آبزرو کر رہی ہیں، انہوں نے بجائے ایک کتابچہ لکھنے کے، انہوں نے خطوط کی شکل میں لکھ کے کہ ان پہ بحث جو ہے بڑے اچھے طریقے سے پوائنٹس جو ہیں وہ پریزنٹ کیے جا سکے، ایک ایک کر کے مسئلہ جو ہے وہ دیا جا سکے، بجائے ایک دم یہ سارے دے کے تو وہ اپنا اثر زائل کر دیں. تو وہ چاہ رہی تھیں کہ وہ کیا جائے. تو اس حوالے سے انہوں نے ان خطوط کی، جو کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی اور بھی لکھیں گی جو چیزیں آ رہی ہیں، سو نمبر آف لیٹرز کو نہ دیکھا جائے، نمبر آف پرابلمس کو دیکھا جائے کہ اس سسٹم کی جو اندر جو نشاندہی کر رہی ہیں، جو عام احمدی کا پرابلم ہے اس کو جو وہ ہائی لائٹ کر رہی ہیں، یہ وہ چیز ہے. سو مختلف لوگوں کے نہیں ہیں، لیکن خطوط جو ہیں، خط ایک ہی ہیں لیکن وہ بڑے سارے، آپ یوں کہہ لیں کہ بہت سے احمدیوں کی وہ نمائندگی کر رہی ہیں. وہ سارے لوگ، وہ جو آتا ہے مسئلہ کہ دوسرے لوگ، اس میں ذاتی چیز آ جاتی ہے. یہ خاتون جو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں ایک عام احمدی کو. سو یہ طریقہ کار ہے، یہ جو سلسلہ ہے یہ ہے اس کے اندر. جی شکریہ شیخ صاحب. سلسلہ یہ ہے فاروق کہ بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں، لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بات جو ہے مسرور کے کانوں تک کس طرح سے جا سکتی ہے، کہ کیسے پہنچائے. جی ضرور آ جائیں، اگر آپ نے کال پہ آنا ہے تو ضرور آ جائیں، ضرور آئیں، اٹس اوکے. آپ آ جائیے، اگر آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے تو میں نے آپ کا میسیج دیکھ لیا. شیور آپ آئیے. چلیں جی پھر میرے خیال میں اچھا یہ بس میں پھر یہ سلسلہ ہے کہ بہتر ہے آپ آ جاؤ اگر آنا ہے، نہیں تو پھر ہم لوگ جو آج کا پروگرام تھا جو ہم نے بات کرنی تھی وہ تو کر لی. اب اگلا پروگرام پھر نیکسٹ خط پہ جائے گا. جو بھی دل میں آئے بولو، اٹس اوکے، کم آن، نو پرابلم، یو ہیو دا لنک، یو کین آسک اینی کوشچن، یا کچھ کہنا ہے تو اس چیز کو وعلیکم ویریفائی کر السلام امتیاز میمن. آ جاؤ. چلیں آپ دیکھ لیں آپ کے کامنٹ میں اگر کوئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نیکسٹ یہ چیز جو ہے اوکے آج کے لیے اتنا ہی پھر شیخ صاحب. یا یہ کال کا لنک اب جو ابھی دوست سن رہے ہیں، یہ آپ لوگ یہ چیز رکھا کریں کہ جب آپ کو پہلے کہا جائے نا کہ کال کا لنک آج دیا جائے گا، اور اس طرح کا جب ہو کہ ہم نے اس کو پروگرام کو شارٹ رکھنا ہے، تو پھر آپ لوگ آ جایا کریں ٹائم پہ، ٹھیک ہے. جس کا کوئی سوال ہو، جیسے ہی بات کمپلیٹ ہو آپ ساتھ ہی کال پہ آ جایا کریں، اپنا سوال کر لیا کریں، تاکہ پھر بعد میں کہتے ہیں جی وہ لیا نہیں ہمیں کال پہ. خیر آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ شو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے